माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, वो परेशान रहते हैं, लेकिन हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम मशक्कत नहीं करना चाहते, हम अपने तजर्बात को लोगों के सामने पेश नहीं करना चाहते। अल्लाह ने हाथ दिया, यूं ही तो हाथ नहीं दिया। अल्लाह ने चलने के लिए पैर दिया, यूं ही तो नहीं दिया। अल्लाह ने तुम्हें दिमाग दिया है, सारी चीजें अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई हैं, लेकिन इसके बावजूद हम कुछ करना नहीं चाहते। आज आप देखें कितना अफसोस होता है। आप चले जाएं किसी बस स्टॉप शहर में, रेलवे स्टेशन पे चले जाएं, हमारे घर की माँ और बहनें नकाब में हैं, लोगों के सामने हाथ फैलाती हैं। हमारा नौजवान हाथ फैलाता है कि हमें शर्म महसूस नहीं होती, हमारा सर शर्म से झुकता नहीं है। अल्लाह ने तो कौम मुस्लिम को और अल्लाह ने अपने बंदों को इसलिए पैदा फरमाया कि ऐ मेरे बंदों, मैंने तुम्हें हाथ दिया, पैर दिया, पूरा जिस्म अता फरमाया है। इस दुनिया में मेहनत करो, रिज़्क़ हलाल खाओ, कमाओ और अपने बच्चों को भी खिलाओ, अपने पड़ोसियों को भी खिलाओ। एक हदीस सुने प्यारे मुसलमानों, और जानते हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बसाते खुद काम किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मैंने पढ़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शहजादी खातून जन्नत मखदूमे कायनात के घर तशरीफ ले गए। हसन और हुसैन रो रहे थे। अल्लाह के नबी ने सवाल किया कि ऐ मेरी शहजादी, ऐ मेरी बेटी, ये हसन और हुसैन रो क्यों रहे हैं, क्या वजह है? तो मखदूमे कायनात ने कहा, या रसूलल्लाह, इन्हें भूख लगी है, कई दिन से खाना नहीं खाया या रसूलल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते, मेरी शहजादी ठहरो, मैं खाने का इंतजाम करता हूँ, मैं खाने का इंतजाम करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले घर से। निकलने के बाद एक बागीचे में गए। जाने के बाद अल्लाह के नबी ने देखा कि बागीचे का मालिक मौजूद है। नबी को पहचानता नहीं है वो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कोई काम है तो मुझे दे दिया जाए और उसकी उजरत मुझे अता कर दी जाए। उसने कहा, हाँ मेरे पास काम है। ये दरख्त है ना, ये कुआं है, इससे पानी आप निकाले, निकालने के बाद एक पेड़ में पानी डाले, उसके एवज में मैं तुम्हें 2 खजूरें दूंगा। अल्लाह के नबी पानी निकालते कुएं से, पेड़ में पानी डाला, उस बाग के मालिक ने 2 खजूरें नबी को अता फरमाए। फिर पानी निकाला, फिर नबी ने दूसरे पेड़ पे डाला, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 खजूरें अता की गई। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा पानी निकाला और पेड़ में पानी डाला तो 6 खजूरें अता की गई। जब चौथी मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुएं में रस्सी डाली है ना, तो रस्सी कमजोर थी, रस्सी बीच से टूट गई और डोल बाल्टी जमीन कुएं में गिर गई। जब ये हुआ ना, तो बाग का मालिक पहचानता था नहीं था कि नबी है ये। उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे एक तमाचा मारा। आप सोचिए, वो पैगंबर प्यारे मुसलमानों जो उंगली का इशारा करता है, जानते प्यारे मुसलमानों, डूबा हुआ सूरज वापस आ जाता है। वो नबी इशारा फरमा देता है, चांद तो टुकड़े हो जाते हैं। वो नबी इशारा फरमा देता है, पेड़ सजदे में गिर जाते हैं और नबी फरमाते हैं, अल्लाह युती वाना कासिब, अल्लाह मुझे देता है और मैं तस्लीम करता हूँ पूरी कायनात में। नबी फरमाते हैं, मदीने और मक्के के पहाड़ मैं इशारा फरमा दूं तो ये सोना बन जाए, मेरे दाएं बाएं चलने लगे। लेकिन नबी वहां मौजिज़ा नहीं दिखा रहे हैं। नबी ने बर्दाश्त किया, 6 खजूरें लेकर आए नबी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन को करीब बिठाया, अपनी बेटी अपनी शहजादी को करीब बिठाया। बिठाने के बाद उन्हें खजूरें खिलाया। यार नबी इशारा फरमा देते, अल्लाह जन्नत से खाना भी देता। लेकिन नबी ने नहीं, उम्मत की तालीम के लिए अल्लाह के नबी ने दिखाया कि ऐ मेरे उम्मतियों, तुम्हें मेहनत करना होगा, मेहनत करके खाना होगा। आप सोचिए यार, बूढ़ी माँ हो जाती है, बूढ़े बाप हो जाते हैं, वो एक एक पैसे के लिए तरसते रहते हैं। हम हैं कि दोस्तों के साथ मस्त रहते हैं,
موبائل کی اسکرین پہ مست رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں تمہیں اور سناؤں، مانگنے کا مزاج ختم کیجئے، اللہ نے طاقت دی ہے نا، ہاتھ پیر صحیح ہے نا، تو محنت کریں، آپ محنت کریں اور شرم محسوس نہ کیا کریں کہ میں سبزی بیچنا ہے، شرم کی بات نہیں ہے، آپ رزق حلال کمائیں پیارے مسلمانوں، چاہے تمہیں مزدوری کرنا پڑے پیارے مسلمانوں، کوئی شرم کی بات نہیں ہے یار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں، صحابہ فرماتے نبی حدیث سنا رہے ہیں، ایک صحابی آ گئے، آنے کے بعد کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی نے جان لیا کہ میرا صحابی کچھ کہنا چاہتا ہے، نبی نے اپنی تقریر روکی، کہا اے صحابی بتاؤ کس لیے آئے ہو، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ صحابی کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ، میں بہت غریب انسان ہوں یا رسول اللہ، میرے پاس ایک کمبل ہے، آدھا بچھاتا ہوں آدھا اوڑھ لیتا ہوں یا رسول اللہ، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک لکڑی کا پیالہ ہے یا رسول اللہ، اس کے علاوہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد نبوی میں چندہ نہیں کیا مسلمانوں، نبی اشارہ فرما دیتے، حکم دیتے تو صحابہ مال کے انبار نبی کے قدموں میں ڈال دیتے، وہ صحابہ جو نبی کے اشارے پہ اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار تھے وہ مال روکتے نہیں تھے مسلمانوں، نبی اشارہ فرماتے، صحابہ نبی کے قدموں میں مال کے انبار ڈال دیتے، لیکن نبی نے چندہ نہیں کیا مسلمانوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہے کوئی صحابی جو ایک دینار مجھے دے، ایک دینار مجھے دے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں دینا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے لیا۔ پھر نبی فرماتے ہیں کوئی دوسرا صحابی جو ایک دینار اور دے، پھر ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں عطا کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے لیا۔ لینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریب صحابی کو اپنے قریب بلایا۔ آپ دیکھیں نبی کی تعلیم کتنی اعلیٰ ہے، نبی نے صحابہ کے اندر کیسا کردار پیش کیا پیارے مسلمان۔ اللہ کے نبی نے 2 درہم دیا، دینار دیا، دینے کے بعد کہا ہے میرے غریب صحابی بازار جاؤ، ایک دینار سے ایک کلہاڑی خریدنا اور ایک دینار سے گھر کے جو ضرورت کے سامان ہے، کھانے کا سامان ہے وہ لے لینا۔ ایک کلہاڑی مدینے کے جنگل میں جا کر تم لکڑیاں کاٹنا، بازار میں لے جا کر بیچنا، 1 ہفتہ تک میرے پیچھے نماز پڑھنا، دعا میں شامل ہونا، حدیث سننا میری، لیکن اس کے متعلق اس سے گفتگو نہ کرنا۔ صحابی فرماتی میرے آقا کا حکم تھا، میں مسجد نبوی سے اٹھا، مدینے کے بازار پہنچا، پہنچنے کے بعد میں نے کلہاڑی لی اور جانتے ہو کھانے کی اشیاء لی، لینے کے بعد صحابہ فرماتے ہیں ایک بات میں بھول گیا، نبی نے جانتے ہو پیارے مسلمانوں، نبی نے درہم و دینار نہیں مانگا تھا، بلکہ نبی نے اشارہ کیا تھا، صحابی کو حکم دیا تھا اے صحابی جاؤ اپنے گھر کا جو لکڑی کا پیالہ ہے نا وہ لے آؤ۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، وہ صحابی گئے، جانے کے بعد اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں اس غریب صحابی کے لکڑی کے پیالے کو بیچ کے 2 دینار لیا تھا، 2 دینار لیا تھا، وہ میرے ذہن سے بات نکلی۔ لکڑی کے پیالے کو نبی نے بیچا تھا، چندہ نہیں کیا تھا نبی نے، مدد نہیں مانگی تھی نبی نے۔ اب گئے، ایک کلہاڑی لیا، کھانے کے اشیاء لیا، بچوں کو کھلایا۔ اب روز صبح ہوتی نا تو جانتے ہو غریب صحابی مدینے کے جنگلوں میں پہنچتے، اور نبی نے ایک اشارہ یہ بھی فرمایا تھا اے میرے صحابی سنو، صرف لکڑیاں انہی درختوں کی کاٹنا جو سوکھ چکے ہوں، جو پھلدار درخت ہوں اس کی لکڑیاں نہ کاٹنا، جو ہرے درخت ہوں اس کی لکڑیاں نہ کاٹنا۔ میرے نبی نے 1400 سال پہلے یہ تعلیم دی تھی۔ صحابی فرماتے میں جاتا بازار مدینے کے جنگلوں میں، لکڑیاں کاٹتا، سر پہ رکھتا، رکھنے کے بعد مدینے کی منڈی میں آتا، بازار میں آتا، انہیں بیچتا، جو پیسہ ملتا بچوں کے لیے سامان لیتا، گھر کے سامان کا ضرورت کا سامان لیتا۔ 1 ہفتہ جب بیت گیا تو میں نبی کی بارگاہ میں پہنچا، میرے آقا فرماتے ہیں صحابی بتاؤ تمہارا حال کیا ہے، تمہارے بچے بھوکے تو نہیں ہے، تمہاری بیوی بھوکی تو نہیں ہے، تمہارے پاس کھانے کا سامان ہے کہ نہیں؟ صحابی جانتے ہو
नबी के कदमों में गिर गए, या रसूल अल्लाह इससे पहले मैं मेहनतें नहीं करता था, मशक्कतें बर्दाश्त नहीं करता था, मैं तिजारत नहीं करता था, या रसूल अल्लाह आपने ऐसा तरीका बता दिया है कि अब रोज सुबह होती है मैं कुल्हाड़ी लेता हूँ या रसूल अल्लाह, मदीने के जंगलों में पहुंचता हूँ, सूखी हुई लकड़ियां काटता हूँ या रसूल अल्लाह, काटने के बाद मदीने के बाजार में बेच देता हूँ या रसूल अल्लाह। एक हफ्ते का ये आलम है या रसूल अल्लाह कि मेरे बच्चों के पास लिबास भी आए, खाने की अशियाएं भी मौजूद है और मैं ऐश की जिंदगी बिताने लगा या रसूल अल्लाह। आप सोचिए, जब सहाबा को अल्लाह के नबी सहाबी को ये हुक्म दिया है प्यारे मुसलमानों, ऐसी तालीम अल्लाह के नबी ने दी है प्यारे मुसलमानों, तो क्या हमारा फर्ज नहीं प्यारे मुसलमानों कि हम मेहनत करें, मशक्कत करें, चौराहों पर न बैठे, अपने महलों में गश्त लगाकर घूमे ना प्यारे मुसलमानों, और लोगों के पास कम बैठकर मेहनत करें, मशक्कत करें, रिश्ते हलाल कमाए प्यारे मुसलमानों, अपने बच्चों को अच्छा खिलाए, अच्छा लिबास पहनाए, और जब दीन के लिए जरूरत हो प्यारे मुसलमानों तो माल अल्लाह के रास्ते में हम खर्च करें प्यारे मुसलमान। लेकिन हमारी आदतें बिगड़ गई, हम जुए के आदी हो गए, शराब के आदी हो गए, मोबाइल के आदी हो गए हम। आप सोचिए प्यारे मुसलमान, जो लोग शराब पीते हैं वो क्या सोचते हैं कि अल्लाह कयामत के दिन हमें माफ कर देगा। उम्मुल खबाइस है, उम्मुल खबाइस। और जानते हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है प्यारे मुसलमानों, कयामत का दिन होगा जब उस बंदे को जहन्नम में डाला जाएगा ना, तो जानते हो उसको पीने के लिए क्या दिया जाएगा। नबी फरमाते हैं कि इंसान के जिस्म में जब जख्म हो जाता है ना, और उससे जो मवाद निकलता है, पीप निकलता है, जो नबी फरमाते हैं जो दुनिया में शराब पीता है, दुनिया में शराब पीता है, नबी फरमाते हैं कयामत के दिन जब जहन्नम में वो बंदा डाला जाएगा ना, जब प्यास उसे लगेगी, नबी फरमाते हैं वही पीप, वही मवाद उस बंदे को पीने के लिए दिया जाएगा। उसकी बदबू जानते हो नबी ने बयान फरमाई, नबी ने बयान फरमाई है उसकी बदबू, उसकी बदबू ऐसी होगी प्यारे मुसलमानों कि अगर दुनिया में थोड़ी सी डाल दी जाए तो नबी फरमाते लोग कश खा के जमीन पे गिर जाएंगे। आप सोचिए यार, हमने नबी का कलमा पढ़ा, इसी जबान से हम कलमा पढ़ते हैं, और मेरे आका ने जिसे हराम फरमाया, अल्लाह ने जिसे हराम फरमाया है उसे अपने लबों के करीब ले जाते हैं। होना तो ये चाहिए था जहां लोग शराब पीते हैं, जिस बस्ती में शराब पीते हैं, हम वहां जाए ना प्यारे मुसलमान। हमारा किरदार तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन हमने जलसे इसलिए नहीं किए जाते कि आप यहाँ आए, आने के बाद यूं ही चले जाए, आप कुछ सीख के जाएं, तौबा करके जाएं रब की बारगाह में, अपनी जिंदगी को संवार के जाएं प्यारे मुसलमानों, ताकि जो आने वाली जिंदगी है ना वो हमारी जिंदगी बेहतर हो जाए। मरना सबको है, हम भी मरेंगे, आप भी मरेंगे, कोई नहीं बचेगा यहाँ, कोई नहीं बचेगा। और जब अल्लाह तकलीफ देना तो सब्र किया, सब्र किया। अल्लाह अपने नेक बंदों को आजमाइश में डालता है। जानते हो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कैसा उन्होंने सब्र किया है। 1 साल बीमार नहीं रहे, 2 साल बीमार नहीं रहे, पूरे 18 साल बीमार रहे। कितने? 18 साल बीमार रहे। और बीमारी भी ऐसी नहीं थी जैसी ऐसी बीमारियां होती है, जानते हो, पूरा जिस्म सड़ गया था। आप पूछते ना तो आपके जिस्म की खाल चद्दर में लग जाती, गोश्त कट कट के जमीन पे गिरता था, कट कट के जमीन पे गिरता था। बस्ती से लोगों ने निकाल दिया। लेकिन जानते हो आपने कभी रब की बारगाह में शिकायत नहीं की, मेरे मौला तूने मुझे बीमारी दी, तूने मुझे बीमारी दी। इस वाक़े को सुन ले, उसके बाद मेरी तकरीर मुकम्मल हो जाएगी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ा माल दिया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने बड़ा माल दिया। न जाने कितने जानवर थे आपके पास, न जाने कितने बागीचे थे आपके पास, न जाने कितना माल था आपके पास, और बड़े खूबसूरत बच्चे अल्लाह ने उन्हें अता फरमाए थे, बड़े खूबसूरत। और रोजाना आप मेहमानों को खिलाते, रोजाना। तो अल्लाह ने, जानते हो, जो मेहमानों को खिलाता है, मेहमान पे खर्च करता है, गरीबों पे खर्च करता है, अल्लाह उससे खुश होता है।
جب اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی اس عادت کو دیکھا تو اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو، اے فرشتوں میرے اس نبی پر ایوب علیہ السلام پر رحمت و نور کی بارشیں کرو، رحمت و نور کی بارشیں کرو۔ اس وقت جانتے ہو یہ جو ابلیس ہے نا، منع نہیں تھا، یہ جاتا تھا وہاں جہاں فرشتے رہتے تھے، تفسیر میں لکھا گیا۔ دیکھا جب وہ پہنچا نا ابلیس وہاں، دیکھا یار فرشتے آج بڑے مگن ہیں، بہت خوش ہیں آج رحمت و انوار کی بات۔ اس نے پوچھا کیوں اتنے خوش ہیں آپ، کیا وجہ ہے؟ تو جانتے ہو فرشتوں نے بتایا کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ ایوب علیہ السلام پر جو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مدد کرتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اللہ ان سے بڑا خوش ہے، اسی وجہ سے اللہ نے حکم دیا ہے کہ رحمت و نور کی بارش کی جائے۔ ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں، 3 لاکھ لوگ تھے اس زمانے میں، 3 لاکھ لوگ جس علاقے میں حضرت ایوب علیہ السلام تھے۔ کتنے لوگوں نے قبول کیا تھا؟ صرف 100 لوگ، 100 لوگ۔ آپ سوچیں 3 لاکھ لوگوں پہ آپ نے تبلیغ کی ہے اور 100 لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اور جانتے پیارے مسلمانوں، اور تھوڑے سے وہ لوگ جو ان کے گھر کے لوگ تھے، غلام، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، اس کے علاوہ کسی نے آپ کی بات نہیں مانی، لیکن پھر بھی آپ رب کا شکر ادا کرتے رہے۔ میرے مولا یہ کافی کم نہیں ہے کہ 100 لوگوں نے جو میں نے کلمہ پڑھا ہے انہوں نے پڑھ لیا ہے۔ پھر جانتے ہو ابلیس نے کہا میرے مولا اے اللہ تو نے بڑا مال دیا ہے ایوب علیہ السلام کو، اسی لیے وجہ سے تیرا شکریہ کرتا ہے وہ۔ ابلیس نے کہا، تو جانتے ہو اللہ نے کہا نہیں، میرا وہ بندہ ہے، میرا خاص بندہ ہے۔ تو ابلیس نے کہا کہ اے اللہ اگر تو مال واپس لے لے ایوب علیہ السلام سے تو یقیناً وہ تیرا شکر گزار بندہ نہیں رہے گا مولا۔ اللہ نے اجازت دی، ابلیس تم کو میں اجازت دیتا ہوں، جا ایوب علیہ السلام کے مال کو اگر تو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے تباہ و برباد کر دے۔ آیا وہ دنیا میں، آنے کے بعد مشورہ کیا، کرنے کے بعد تفسیر میں لکھا ہے کہ جو جانور تھے نا انہیں مار دیا۔ مارنے کے بعد چرواہے کی شکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس پہنچائے۔ ایوب علیہ السلام جو جانور آپ کے تھے نا وہ تو سب کے سب مر گئے، سارے کے سارے مر گئے۔ ایوب علیہ السلام عبادت میں مشغول تھے، باہر آئے، جب اس نے کہا نا ابلیس نے چرواہے کی شکل میں آ کے، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تھا میرے مولا تیرا شکر ہے، یہ جانور میرے پاس تھے میں تیری عبادت کم کر پاتا تھا، اب تو میرے پاس جانور نہیں بچے مولا، اب میں تیری کھل کے عبادت کروں گا، اب میں تیری کھل کے عبادت کروں گا مولا۔ جانور ختم ہو گئے۔ اب ابلیس نے دیکھا یار یہ حربہ تو فیل ہو گیا۔ جانتے ہو جتنے باغیچے تھے مشورہ کیا، بڑے بڑے جناتوں کو اکٹھا کیا، کرنے کے بعد ہوائیں چلی تیز، ہوائیں تیز چلی، اتنی تیز ہوائیں چلی کہ جانتے جل سے درخت اکھڑ گئے، تمام باغات ختم ہو گئے۔ پھر آیا وہ کسان کی شکل میں، آئے ایوب علیہ السلام تمہارے تمام باغیچے ختم کر دیے گئے، ہوا چلی ہے، جو قسم قسم کے درخت تھے سارے کے سارے اکھڑ گئے ہیں زمین سے، تمہارے باغات۔ پھر اللہ کا شکریہ ادا کیا ہے مولا میں تیرا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ پریشان ہوا کہ یار کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے ایوب علیہ السلام کو۔ پھر اس نے جانتا ایوب علیہ السلام کے تمام بچوں کو، میں جلدی جلدی بیان کر دوں، ایوب علیہ السلام کے تمام بچوں کو مار دیا۔ یہ اللہ کا حکم تھا، ورنہ جانتے ہو شیطان کو اللہ نے طاقت دی تھی، ابلیس کو طاقت دی تھی، جاؤ میرے پیغمبر پر آزمائش کی پہاڑ توڑ دو، پھر اس کے بعد دیکھو یہ میرا شکریہ ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، ورنہ اسی کیا مجال تھی، کیا مجال تھی پیارے مسلمان۔ رب نے حکم دیا تھا، دیکھو میرا ایوب کیسے صبر کرتا ہے۔ تمام بچے جو اللہ نے خوبصورت عطا فرمائے تھے تمام کو مار دیا گیا۔ پھر پڑوسی کی شکل میں آیا ایوب علیہ السلام تمہارے تمام بچے تو مر گئے۔ ایوب علیہ السلام ایک ایک بچے کو اٹھا اٹھا کر لاتے، انہیں دفن کرتے۔ پھر اس کے بعد جب یہ بھی نہیں ہوا اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، تو اس نے کہا تھا ابلیس نے مولا کہ اللہ تو نے جو جسم عطا فرمایا ایوب علیہ السلام کو، طاقت عطا فرمائی ہے نا، اس کی وجہ سے تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو جانتے ہو اللہ نے حکم دیا جا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جا تجھے خوش کرنا کر، ہاں لیکن کچھ چیزیں ہیں جس میں کی 5 چیزیں ہیں اس پہ تیرا اثر نہیں ہوگا۔
ایک جنات آیا، جن آیا، ایوب علیہ السلام کے منہ میں پھونک مارا تو آگ پیدا ہو گئی جسم میں، بخار بہت تیز آیا، آپ کا جسم جانتے ہو گلنے لگا۔ اللہ کی عبادت کرتے رہے، پھر وہ بھی موقع آیا کہ آپ چل نہیں پاتے، اٹھ نہیں پاتے، بیٹھ نہیں پاتے ہیں، رشتہ دار دور ہو گئے، عزیز دور ہو گئے، تمام لوگ دور ہو گئے۔ دور ہو جانے کے بعد خالی ایک آپ کی بیوی آپ کے ساتھ ٹھہری رہی، ایک اہلیہ آپ کے ساتھ ٹھہری رہی، یہاں تک کہ حالت یہ ہو گئی نہ اب آپ چل پاتے ہیں، نہ اٹھ پاتے ہیں، نہ بستر پہ حرکت کر پاتے ہیں۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایوب علیہ السلام پہ جو نماز فرض تھی نا، 18 سال میں کبھی آپ ایک وقت کی نماز قضا نہیں کیا۔ پیارے مسلمانوں، بیماری کا عالم یہ ہے کہ جس میں سے خون نکلتا ہے، گوشت کے ٹکڑے کٹ کٹ کے زمین پہ گرتے ہیں، لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے ایوب علیہ السلام نے ان 18 سال کی مدت پہ ایک وقت کی بھی اپنے رب کی عبادت چھوڑا نہیں۔ پیارے مسلمان، اللہ نے تو ہمیں جسم عطا فرمایا، اچھی غذائیں کھاتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں اور اچھی گاڑیوں میں گھومتے ہیں۔ اللہ نے بیٹے بھی عطا فرمائے ہیں، بیٹیاں بھی عطا فرمائی ہیں، ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں، ہم بیمار بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک مؤذن ہماری مسجد کا پکار پکار کے بلاتا ہے، اس کے باوجود ہم اللہ کے حضور نہیں آتے، اللہ کے گھر نہیں آتے ہیں۔ آپ بتاؤ قیامت کے دن ہم رب کے سامنے کون سا چہرہ لے کے جائیں گے؟ کون سا چہرہ لے کے جائیں گے؟ وہ نبی تھے پیارے مسلمانوں، اپنے رب کی عبادت ایسے کر رہے ہیں، چل نہیں پاتے، اٹھ نہیں پاتے، جسم میں حرکت نہیں ہو پاتی ہے، گوشت کٹ کے زمین پہ گر رہا ہے، لیکن ایک وقت کی نماز چھوڑی نہیں مسلمان۔ اس کے بعد شیطان نے دیکھا یار یہ بھی حربہ فیل ہو گیا۔ اب جانتے ہو بازار میں جس وادی میں رہتے تھے، بستی میں رہتے تھے، شیطان ایک حکیم کی شکل میں آیا۔ آپ کی اہلیہ بہت پریشان تھی، بازار گئی، دیکھا ایک حکیم آیا ہوا ہے، نیا حکیم ہے، تو جا کے ایوب علیہ السلام کی اہلیہ نے کہا کہ کیا میرے شوہر کو آپ ٹھیک کر دیں گے؟ تو اس نے کہا بالکل میں ٹھیک کر دوں گا، بالکل ٹھیک کر دوں گا۔ ہاں، تمہیں دو کام کرنے ہوں گے، تمہیں دو کام کرنے ہوں گے۔ جب تمہارے شوہر ٹھیک ہو جائے تو ان سے کہنا کہ وہ مجھے سجدہ کرے۔ کیا کرے؟ مجھے سجدہ کرے۔ جب کہا نا، ان کی اہلیہ ایک چیز اور کہی تھی، میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے۔ اس کے بعد جب آپ کی اہلیہ پلٹ کے آئیں، آنے کے بعد کہا کہ اے ایوب علیہ السلام، ایک حکیم آیا ہے، طبیب آیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں دوائی دوں گا، علاج کروں گا، اگر وہ ٹھیک ہو گئے، اللہ نے شفا عطا فرما دی، تو انہیں سجدہ میرا کرنا ہوگا۔ ایوب علیہ السلام جلال میں آگئے، غصے میں آگئے، اپنی اہلیہ سے کہا، قسم کھا کے کہا، اگر میں صحت یاب ہو گیا، اللہ نے شفا مجھے عطا فرمائی، تو میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا، 100 کوڑے، اور چلی جا میری بارگاہ سے، دور ہو جا، اب مجھے اپنی شکل نہ دکھانا، یہاں سے دور چلی جا۔ اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم مجھے اپنی بارگاہ میں دیا ہے، میں کسی غیر کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا، میں کسی کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا۔ آپ یہ بتائیں پیارے مسلمانوں، آج ہماری یہ پیشانیاں نہ جانے کتنے لوگوں کے سامنے جھکتی ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کے سامنے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں، لیکن یہ پیشانی جانتی ہو صرف جھکتی نہیں ہے تو اپنے رب کے سامنے نہیں جھکتی، رب کے حضور نہیں جھکتی۔ ضروری ہے آپ رب کو سجدہ کریں مسلمان۔ پھر جانتے پیارے مسلمانوں، جب بستی کے لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ ایوب تمہارا رب کیسا ہے، اتنے دن سے بیمار ہو، تمہیں شفا نہیں عطا فرماتا اللہ؟ تو جانتے ہو قرآن فرماتا ہے کہ ایوب علیہ السلام نے جب دعا کی کہ اے مولا، ابھی تک مجھے تکلیف دی جا رہی تھی، اب تیری ذات یہ شکایت کر رہے مولا، اب مجھے شفا عطا فرما دے۔ ایوب علیہ السلام کا اتنا کہنا تھا، رب نے حکم دیا، اے میرے پیغمبر، جہاں تم لیٹے ہو نا، پیر کو حرکت دو۔ پیر کو جب ایوب علیہ السلام نے حرکت دیا، ایک وہ موقع تھا جب وادی مینا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑا تھا، حضرت اسماعیل نے صفا مروہ کے درمیان جب حرکت کی تھی پیروں کی، تو
اللہ نے آب زمزم پیدا فرمایا تھا، آب زمزم نکلا تھا۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو حکم دیا، اے ایوب پیغمبر جہاں لیٹے ہو نا وہاں پیر کو حرکت دو۔ اللہ نے چشمہ جاری فرمایا، جب پانی آ گیا نا، پانی جمع ہو گیا، اللہ نے حکم دیا، اے پیغمبر اے ایوب علیہ السلام اس نے غسل کر لے۔ آپ نے غسل کیا، جیسے غسل کر کے باہر نکلے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسم کو اچھا کر دیا اور بڑا خوبصورت انہیں بنا دیا، بڑا خوبصورت انہیں بنا دیا۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام جب بستی سے نکلے، آپ کی بیوی جب گھر میں آئی نا، اس کے باوجود جب آپ منع کر دیا تھا ایوب علیہ السلام نے، تو آتی تھی، دیکھتی تھی کہ میرے شوہر کا حال کیا ہے، چلی جاتی تھی۔ جب ایک دن آئی تو دیکھا کہ میرے شوہر موجود نہیں ہے، کہاں چلے گئے؟ تو لوگوں سے سوال کرتی پہنچی جنگل میں، دیکھا ایک بڑا حسین اور خوبصورت نوجوان ہے۔ پوچھا کیا تم نے میرے شوہر کو دیکھا ہے؟ کہا تمہارا شوہر کیسا ہے؟ کہا بیماری کے بارے میں بتایا۔ بتانے کے بعد جانتے ہو جب ایوب علیہ السلام مسکرائے نا، جب مسکرائے تو مسکرانے کے بعد آپ کی اہلیہ کہنے لگی، حضرت ایوب نے پوچھا کیسے دکھتے تھے تمہارے شوہر؟ تو کہا جیسے آپ مسکراتے ہیں نا ویسے وہ بھی مسکراتے تھے، جب جوان تھے اتنا کہا ہے نا۔ تو ایوب علیہ السلام فرماتے میری شریک حیات کہ تم نے مجھے پہچانا نہیں ہے، میں تمہارا شوہر ہوں، اتنا کہا ہے پیارے مسلمانوں۔ کہنے کے بعد آؤ جانتے پیارے مسلمانوں، ایوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے قسم کھائی تھی تمہیں میں 100 کوڑے ماروں گا اور میں اپنی قسم ضرور پوری کروں گا۔ آپ دیکھیں ہم تو بات بات پہ قسم کھاتے ہیں، اسے پوری نہیں کرتے ہیں، لیکن دیکھیں ایوب علیہ السلام جو قسم کھائی تھی کہ میں 100 کوڑے ماروں گا، ایوب علیہ السلام نے کوڑا لیا ہے۔ اللہ نے جبریل کو حکم دیا تھا، اے جبریل امین سدرہ کی بلندی پہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، جلدی جاؤ، جانے کے بعد میرے نبی کو ایک پیغام بتاؤ، پیغام سناؤ۔ ایوب علیہ السلام کے بعد جبریل امین آئے ہیں، آنے کے بعد کہا ایوب علیہ السلام اپنی بیوی کو 100 کوڑے نہ مارنا ورنہ وہ مر جائیں گی۔ ایوب علیہ السلام اشارہ فرماتے ہیں قسم کیسے پوری کروں؟ جادو جھاڑو کے بارے میں حکم ہوا، جبریل علیہ السلام جبریل کہتے ہیں ایوب علیہ السلام ایک جھاڑو لینے کے بعد جس میں 100 سیکے ہو اسے مار دو، تمہاری قسم ادا ہو جائے گی۔ ایوب علیہ السلام نے اسے مارا ہے، قسم پوری ہو گئی۔ پیارے مسلمانوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں، آپ دیکھیں اللہ کا جتنا محبوب بندہ ہوتا ہے، اللہ جسے مقام عطا کرنا چاہتا ہے، جسے عزت عطا کرنا چاہتا ہے، جسے مقام بلند کرنا چاہتا ہے، جسے اٹھانا چاہتا ہے، زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندی پہنچانا چاہتا ہے، اللہ یوں ہی نہیں پہنچاتا ہے، اللہ اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، کبھی مال لے گا، کبھی دولت لے گا، کبھی عزت لے گا، کبھی بیٹے جیسی نعمت واپس لے گا، لیکن آپ گھبرائے نہیں، آپ پریشان نہ ہو، اپنے رب کا شکریہ ادا کرتے رہے۔ جو بندہ رب کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا کرتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں اپنے محلے میں، آخری بات سنیں، قاری صاحب آپ کی امام اتنا اچھا امام تو میں نے نہیں دیکھا، سمجھ رہے ہیں نا؟ اب بھی آپ نہیں سدھریں گے تو کب سدھریں گے آپ؟ یہ ذمہ داری ہے پورے محلے کے نوجوانوں کی، کوئی شراب نہیں پیے گا، بس کوئی پیتا ہے تو آپ سمجھائیں، تعلقات اس سے توڑیں، سمجھانے کے بعد تمہارے گھر میں نہ ہم رشتہ کریں گے، نہ کھائیں گے، نہ پیئیں گے، ہاں یہ کام سمجھانے کے بعد ہوگا۔ جو جوا کھیلتا ہے اس سے قریب نہ جائیں آپ، اس سے قریب نہ جائیں آپ، نہ اسے بیٹھائیں اپنے گھر میں۔ یہ ضروری ہے پیارے مسلمانوں، آپ اپنی بستی کے حالات بدلیں پیارے مسلمانوں۔ جب بستی کے حالات بدلیں گے، جب ہمارے گھر میں کوئی شراب پینے والا نہیں ہوگا، جوا کھیلنے والا نہیں ہوگا، محنت کرنے والے ہم ہوں گے، مشقت کرنے والے ہوں گے، پھر اس بستی میں اللہ رحمتیں بھی نازل فرمائے گا اور کرم کی بارش نازل فرمائے گا۔ پیارے مسلمانوں جلسہ آپ نے کروایا ہے تو ذمہ داری ہے کہ جو لوگ شراب کے عادی ہیں، جوا کھیلتے ہیں، سٹا کھیلتے ہیں، وہ اسی محفل میں اٹھنے سے پہلے اپنے دل میں توبہ کرے، اپنے رب سے وعدہ کرے کہ مولا یہ میلاد مصطفیٰ ہے، نبی کے صدقے میں ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، آج کے بعد نہ میں شراب پیوں گا، نہ جوا کھیلوں گا، نمازوں کی پابندی کروں گا اور حقوق والدین ادا میں کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو پیارے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔